अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मैं जानता हूं कि मैदान जंग में उन्हें काबू में रखना कितना दुश्वार होता है। ये लोग भागते नहीं, बस पाई के बजाय मौत कबूल कर लेते हैं। दुश्मन को सामने देखकर बावले हो जाते हैं। दुश्मन को चीरे फाड़े बगैर उनकी तस्कीन नहीं होती। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह बगावत पर उतर आए तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। उंदलुस की फौज उनके साथ मिल जाएगी। फिर होगा ये कि ना हम रहेंगे ना बर्बर रहेंगे और हाथ आया हुआ उंदलुस हमसे छिन जाएगा। मैंने रातों को छुप छुप कर उनकी बातें सुनी हैं। मैं आपको खबरदार करता हूं कि तारिक को रिहा और बहाल ना किया गया तो बर्बर अमली इक़दाम पर उतर आएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अरब ओहदेदार और मुजाहिदीन भी तारिक की माजूली पर खुश नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिक ने आपका हुक्म क्यों नहीं माना था। सालार अबू जरुआ तरीफ ने कहा, यह मैं तुम्हारी जबान से नहीं तारिक की जबान से सुनूंगा। मूसा बिन नुसैर ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं इन खतरों को नहीं जानता जो तुम मुझे बता रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम अमीर की हुक्म अदूली को माफ नहीं करता? क्या तुम मुझे अहमक समझते हो कि मैं तारिक की फतूहात पर मिट्टी डाल दूंगा और उसके कारनामे अपने नाम लिख लूंगा? अल्लाह बेहतर जानता है कि किसने क्या किया है। मैंने आजकल के लोगों को, कल के लोगों को, उनके बाद पैदा होने वाले लोगों को अपने अमाल नहीं दिखाने, अल्लाह के हुजूर अपना अमाल नामा पेश करना है। तारिक को आज का दिन और आज की रात कैद खाने में पड़ा रहने दो। कल सुबह से मेरे पास ले आना। हमने आगे जाना है। आगे फ्रांस है, मैं मालूम कर चुका हूँ। फ्रांस की फौज उंदलुस की फौज से बहुत ज्यादा बेहतर और बेजिगरी से लड़ने वाली फौज है। मोहतरम अमीर, मुगीस रूमी ने पूछा, बर्बरों को ये दिन और ये रात कैसे ठंडा रखा जाए? उन्हें बता दो, मूसा ने कहा, बल्कि बाकायदा ऐलान करा दो कि तारिक बिन ज़ियाद की सजा या रिहाई का फैसला कल होगा। मुर्रिखों ने लिखा है कि लश्कर में जब ये ऐलान हुआ तो बर्बरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जो दरअसल नारे नहीं बल्कि अल्टीमेटम था। फैसला रिहाई का होगा। हम तारिक की रिहाई चाहते हैं। हम तारिक के साथ आए थे, तारिक के साथ जाएंगे। हम वहीं जाएंगे जहां तारिक होगा। हम कश्तियां जलाए थे, उंदलुस का सब कुछ जलाकर जाएंगे। तारिक नहीं तो हम भी नहीं। मूसा बिन नुसैर को बर्बरों के इस रद्द अमल से आगाह कर दिया गया। अगली सुबह तारिक बिन ज़ियाद को इस हालत में मूसा बिन नुसैर के सामने लाया गया कि उसके पांव में बेड़ियां और हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे कैद खाने से घोड़ा गाड़ी में लाया गया था ताकि उसे इस हालत में कोई देख ना सके। मूसा ने पहला हुक्म यह दिया कि उसकी बेड़ियां और जंजीरें खोल दी जाएं। तुमने मेरे इस हुक्म की खिलाफवर्जी क्यों की थी कि मजीद पेशकदमी न करना? बेड़ियां और जंजीरें खुलने के बाद मूसा ने तारिक बिन ज़ियाद से पूछा। वहां तारिक बिन ज़ियाद के और मूसा के 4 सालार जूलियन और ओपास भी मौजूद थे। मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, जिस वक्त आपका हुक्म मेरे पास पहुंचा उस वक्त उंदलुस की फौज मेरे लश्कर के हाथों बहुत बुरी शिकस्त खाकर भाग रही थी। आधी के करीब उंदलुसी फौज मैदान जंग में कटी पड़ी थी। यहाँ का बादशाह रैडरिक मारा जा चुका था। बची कुची फौज करीबी कस्बों और शहरों में पनाह ले रही थी। मैंने अपने सालारों से पूछा कि इस सूरत हाल में हमें अपने अमीर का हुक्म मानना चाहिए या नहीं। इन सब ने यही एक राय दी कि हमने दुश्मन का ताक़ुब न किया तो वो मुख्तलिफ कलों में जाकर ताजा दम हो जाएगा। ये भी हो सकता था कि भागी हुई फौज किसी एक जगह इकट्ठी हो जाती और उसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से कुमक मिल जाती। मेरे अपने लश्कर का भी जानी नुकसान हो चुका था। आपने मुझे बहुत थोड़ी कुमक दी थी। मैं दुश्मन को सस्ताने और उसे कुमक मिलने का मौका नहीं देना चाहता था। मेरे इन सब साथियों ने यही मशवरा दिया। जूलियन ने इसी पर जोर दिया कि रुकना ठीक नहीं बल्कि रुकना नुकसान का बायस हो सकता है। मैंने खुद भी पेशकदमी बेहतर समझी और इससे मैंने जो फायदा हासिल किया मैं आपके हुजूर उंदलुस का दारुल हुकूमत पेश करता हूँ। अगर आप मुझे मौका देते तो मैं ये सूरत हाल पहले ही बता देता, लेकिन आपने मुझे कोड़े मारने ज्यादा जरूरी समझे। तुमने जो फायदा हासिल किया वो मैंने देख लिया है, मूसा बिन नुसैर ने कहा, और मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मुझे इत्तला नहीं दी थी कि तुम इस वजह से आगे बढ़ रहे हो। अगर इत्तला दे देते तो मैं तुम्हें कुमक भेज देता, लेकिन मुझे खुद आना पड़ा। मुझे खतरा नजर आ रहा था कि जोश में आकर तुम कहीं ऐसे फंस जाओगे कि निकल नहीं सकोगे। इब्ने नुसैर, जूलियन ने मूसा से कहा, इब्ने ज़ियाद ने जो बयान कर दिया है ये सदाकत पर मबनी है। मैंने इसे कहा था कि अमीर अफ्रीका नाराज हुए तो मैं उन्हें मना लूंगा। सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि आपको इत्तला देने का हम में से किसी को भी ख्याल नहीं आया। हम सब आपसे माफी मांगते हैं। माफ करने वाला अल्लाह है, मूसा ने कहा। मैंने इसे जो कोड़े मारे हैं इसका मतलब यही है कि मैंने उसे माफ कर दिया है। तुम नहीं जानते जूलियन, इस्लाम के अहकाम बहुत सख्त हैं। तुमने सुना होगा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुनिया की सबसे बड़ी और खौफनाक जंगी ताकतों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इस्लामी सल्तनत को जो वसअत उसने दी है वो कोई और नहीं दे सका। लेकिन मामूली सी बात पर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे मस्जिद में बिठाकर बुरा भला कहा और दूसरी बार उसे माजूल कर दिया था। इतने बड़े और इतने बासलाहियत सिपा सालार को बादशाह बहुत बड़ी लग़ज़िशों पर भी माफ कर दिया करते हैं। लेकिन इस्लाम में मामला कुछ और है। ऐसी ही कुछ और बातें हुई। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी वकालत में मजीद कुछ न कहा।
اس نے کچھ کہا بھی تو یہی تاثر دیا کہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اپنا امیر ہی نہیں بلکہ اپنا باپ بھی سمجھتا ہے۔ موسیٰ نے طارق کو ذرا اور ڈانٹ ڈپٹ کر معاف کر دیا۔ طارق آگے بڑھا، موسیٰ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ ابن زیاد، تاریخ نویسوں کے مطابق موسیٰ بن نصیر نے طارق سے کہا، ایک دن آئے گا تیری ہڈیاں قبر میں خاک ہو جائیں گی، شاید تیری قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، لیکن جب تک اندلس اس زمین پر موجود رہے گا تیرا نام زندہ رہے گا۔ اس خراج تحسین کے بعد فضا ایسے بدل گئی جیسے کالی گھٹائیں چھٹ گئی ہوں۔ ایک یورپی مورخ اور مبصر ٹی بی ارونگ اپنی کتاب فالکن آف اسپین یعنی اسپین کا شاہین میں لکھتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کے رویے میں ایسی تبدیلی آئی جیسے طارق بن زیاد اس کا سگا بیٹا ہو۔ موسیٰ کسی بھی نیت سے اندلس میں آیا تھا، اب اس نے کچھ اور ہی رویہ اختیار کر لیا۔ وہ شاید اپنی ذات میں دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ طارق بن زیاد کے بغیر وہ مزید فتوحات حاصل نہیں کر سکتا۔ موسیٰ بن نصیر بہرحال اس خراج تحسین کا حقدار ہے کہ اندلس کی فتح میں اس کا نمایاں حصہ ہے، اور جب اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ فرانس کو بھی سلطنت اسلامیہ میں شامل کرے گا تو اسے ایسا نظر آنے لگا جیسے موسیٰ شخصیت و کردار کے لحاظ سے بہت اونچا چلا گیا ہو۔ موسیٰ نے طارق کو معافی دینے کے ساتھ ہی اندلس کے غیر مفتوحہ علاقوں کی طرف پیش قدمی کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ قابل احترام امیر، طارق بن زیاد نے موسیٰ سے کہا، مجھے موقع دیں کہ آپ کی خدمت میں یہاں کے تحفے پیش کر سکوں۔ موسیٰ کی اجازت سے طارق نے تحفے منگوائے۔ وہ تلبیرہ سے یہ تحفے ساتھ لے آیا تھا۔ تاریخ اندلس میں متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس قدر قیمتی اشیاء دیکھ کر موسیٰ بن نصیر کے چہرے پر اور آنکھوں میں حیرت و استعجاب نظر آنے لگا۔ بیشتر اشیاء سونے کی بنی ہوئی تھیں اور ان میں بڑے ہی قیمتی چمکتے ہوئے رنگا رنگ پتھر اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ایسی نادر اور نایاب اشیاء کسی شہنشاہ کے محل میں ہی ہو سکتی تھی۔ طارق تحفے دکھاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ امیر المؤمنین کے لیے ہے۔ آخر میں طارق نے وہ میز موسیٰ کے آگے رکھی جو طلیطہ سے بھاگتے ہوئے راہبوں سے ملی تھی۔ یہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد اور پایوں میں اوپر سے نیچے تک ہیرے، نایاب موتی، نیلم اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اس میز کے متعلق مجھے عجیب باتیں بتائی گئی ہیں، طارق نے کہا۔ ایک یہ کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اور یہ میز وہاں سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ دوسری عجیب بات یہ کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، اور تیسری عجیب بات جو راہبوں نے بتائی ہے کہ جو بادشاہ اس میز کی ملکیت کا دعویٰ کرے گا اس کا زوال بھیانک ہوگا اور وہ ذلت اور رسوائی میں بے بسی اور مجبوری کی موت مرے گا۔ اور میں اس میز میں ایک اور عجیب بات دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے میز کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے 3 پائے ہیں، چوتھا پایا غائب ہے، اس کے پائے اتارے اور چڑھائے جا سکتے ہیں محترم امیر۔ طارق نے کہا، اتنی قدیم میز نہ جانے کتنے بادشاہوں کے پاس اور کتنے ملکوں میں رہی ہے، کسی نے ایک پایا اتار لیا ہوگا یا کہیں ضائع ہو گیا ہوگا۔ سب نے دیکھا کہ میز کا ایک پایا غائب تھا۔ دیکھنے والوں میں وہ سالار وغیرہ بھی تھے جنہوں نے یہ میز پہلے بھی دیکھی تھی۔ جولین اور اوپاس نے بھی یہ میز دیکھی تھی۔ سب کو یاد تھا کہ اس کے چاروں پائے صحیح سلامت اس کے ساتھ تھے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ چوتھا پایا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ میز یہاں آئی تھی تو اس وقت اس کے چاروں پائے موجود تھے۔ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ سب کیوں خاموش رہے۔ ان کی خاموشی نے طارق بن زیاد کی تائید کر دی کہ میز کے 3 ہی پائے تھے۔ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ سب کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میز کے متعلق کچھ مافوق العقل اور ڈراؤنی سی پراسرار باتیں راہبوں سے سنی گئی تھیں۔ وہ سمجھے ہوں گے کہ چوتھا پایا خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ بہرحال کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ میں اس کے ساتھ اس کا چوتھا پایا لگاؤں گا، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ اس کے لیے ہیرے اور پتھر جو باقی پایوں میں جڑے ہوئے ہیں نہیں مل سکیں گے۔ چوتھا پایا سونے کا بنواؤں گا اور میں یہ میز امیر المؤمنین کو پیش کروں گا۔ شہر کے کسی تجربہ کار سونار کو بلاؤ اور اسے کہو کہ دوسرے پایوں کی شکل کا چوتھا پایا سونے کا تیار کر دے جو اس کے ساتھ لگ بھی سکے اور اتارا بھی جا سکے۔ ایک وقائع نگار ڈان پاسکل اس دور کی دستاویزات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مال غنیمت میں آئے ہوئے سونے کی کمی نہیں تھی، وہاں سونا ہی سونا تھا۔ مقامی سونار بھی موجود تھے۔ سب سے زیادہ کاریگر سونار کو بلا کر میز کے دوسرے پائے دکھائے گئے۔ چند دنوں میں چوتھا پایا تیار ہو کر میز کے ساتھ لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجاہدین کا لشکر راغون کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس لشکر کے 2 قائد تھے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد۔ موسیٰ عمر کے آخری حصے میں اور طارق جوانی کے آخری حصے میں تھا، لیکن جذبے، ولولے اور عزم کی دیوانگی کے لحاظ سے دونوں جوان لگتے تھے۔ وہ لشکر کے ساتھ جس راستے پر چلے جا رہے تھے وہ کوئی سہل راستہ نہیں تھا، بلکہ وہ راستہ تھا ہی نہیں، بڑی ہی دشوار گزار اور وسیع و عریض وادی تھی۔ یہ اراغون کا صوبہ تھا جس کا مرکزی شہر سرگاسا تھا۔ یہ شہر موسیٰ اور طارق کی منزل تھی، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور استقلال کی ضرورت تھی۔ اس شہر کو جانے والا باقاعدہ راستہ بہت لمبا تھا، یہ کم و بیش 1 مہینے کی مسافت تھی۔ موسیٰ اپنی لشکر کو وادی میں سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ یہ علاقہ وادی الحجارہ جیسا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا۔
اس میں میدانی علاقے بھی تھے لیکن جنگل اور اونچی ٹیکریاں زیادہ تھیں، کھڑ نالے اور بے شمار اور ندیاں بھی تھیں، بعض ندیاں زیادہ گہری تھیں۔ لشکر کی رسد اور دیگر سامان بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کی بجائے خچروں پر جا رہا تھا کیونکہ اس علاقے سے گاڑیوں کا گزارنا ناممکن تھا۔ مشترکہ طور پر سارے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے بڑے برتن ساتھ نہیں لیے گئے تھے۔ ہر سوار کو تانبے کا ایک برتن دیا گیا تھا جس میں کھانا پکانا تھا اور اسی میں پانی پینا تھا۔ ہر سوار کے پاس پانی کی ایک چھاگل تھی اور خشک راسن سے بھرا ہوا ایک ایک تھیلا تھا۔ پیادے اتنا سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، ہر پیادے کے پاس اپنے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سواروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی میں سے پیادوں کو حصہ دیں۔ اس لشکر کو بھی ویسی ہی دشواریاں پیش آئیں جو طارق کے لشکر کو الحجارہ کی وادی میں پیش آئی تھی۔ گہری ندیاں پار کرتے 3-4 مجاہد ڈوب کر لاپتہ ہو گئے۔ جنگل میں جو پڑاؤ کیے گئے تھے وہاں چند ایک مجاہدین کو سانپوں نے ڈس کر مار دیا۔ بعض مجاہدین کمر تک دلدل میں دھنس گئے اور ان کی طرف رسے پھینک کر انہیں نکالا گیا۔ سب سے زیادہ صبر آزما اور جان لیوا دشواری طوفان باد و بارہ نے پیدا کی جو ایک پوری رات اور پورا ایک دن جاری رہا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے، بڑے موٹے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ 4-5 گھوڑے ایک درخت کے تلے کھڑے تھے، ان پر آسمانی بجلی گری اور یہ گھوڑے مر گئے۔ آسمانی بجلی سارے لشکر کے لیے پورا دن اور پوری رات مسلسل خطرہ بنی رہی، بار بار ایسی کڑک ہوتی تھی جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ لشکر کے پاس خیمے نہیں تھے، مجاہدین بجلی سے ڈرتے درختوں کے نیچے نہیں جاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے۔ وہ ٹیکریوں اور ٹینوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے لیکن باد و بارہ کے اس طوفان کے قہر اور عطاب سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ خچر اور گھوڑے ٹھٹر رہے تھے، انسانوں کی حالت تصور میں لائی جا سکتی ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب آ گیا، ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان بھی بارش کے پانی نے سیلاب کی کیفیت اختیار کر لی۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور دوسرے تمام سالاروں کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ ادھر ادھر پناہیں تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر الگ الگ ہو گئے تھے اور بکھرے ہوئے لشکر میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے مجاہدین کے پاس جا کر رکتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے۔ اس سے مجاہدین کے ٹھٹرے ہوئے جسموں میں توانائی اور تپش پیدا ہوئی جا رہی تھی۔ سمندر تمہیں نہیں روک سکتا، موسیٰ بن نصیر باد و بارہ کے قہر برے شور میں جگہ جگہ رک کر اور چلا چلا کر کہتا پھر رہا تھا۔ اندلس کے دریا اور پہاڑ تمہیں نہیں روک سکتے، اندلس کی فوجوں کی دیواریں تمہیں نہیں روک سکتی، تم نے یہاں کے چٹانوں جیسے قلعے توڑے ہیں، یہ طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہر سالار مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ موسیٰ ہر کسی سے یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، میری عمر دیکھو، اس عمر میں جسم بڑھاپے سے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں لیکن میں اس یخ طوفان میں بھی اپنے جسم کو نہیں کانپنے دے رہا۔ یہ تو کہنے کی باتیں تھیں، ہر کوئی ٹھٹر رہا تھا، البتہ کسی نے ہمت و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تو جیسے اپنی روحانی قوت پیدا کر لی تھی۔ طوفان باد و بارہ بھی گزر گیا اور طوفانی رات بھی گزر گئی۔ صبح لشکر کی حالت اس بحری جہاز جیسی تھی جو طوفان میں سمندری چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا ہو اور ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے ہوں۔ مجاہدین کوچ کے قابل نہیں رہے تھے، کئی مجاہدین بیمار ہو گئے۔ لشکر کو صرف ایک دن اور رات آرام دیا گیا، اگلے دن لشکر کوچ کر گیا۔ ان پیادہ مجاہدین کو جو بیمار ہو گئے تھے گھوڑوں پر سوار کرا دیا گیا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا۔ نماز اس حالت میں پڑھی گئی کہ زمین گیلی تھی اور درختوں کے پتوں سے شبنم ٹپک رہی تھی۔ نماز کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لشکر سے مختصر سا خطاب کیا جو تاریخ اسلام کا حصہ بن گیا۔ اللہ طوفانوں سے انہیں ثابت اور سالم نکالتا ہے جن پر مہربان اور راضی ہوتا ہے۔ طوفان نوح سے اللہ نے صرف انہیں نکالا تھا جو نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے اور جو اپنے اعمال سے اللہ کی خوشنودی چاہنے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انعام دیتا ہے انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تم کفر کی اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو۔ بے شک اس زمین کو تمہارے قدموں نے اور تمہارے سجدوں نے اور شہید ہونے والوں کے لہو نے پاک کر دیا ہے۔ یہاں کی فضاؤں کو تمہاری اذانوں نے معطر کر دیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان لانے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 100 پر اور 100 1000 پر غالب آئیں گے۔ اور یاد رکھو، نہ تم بربر ہو نہ عرب ہو، تم مسلمان ہو، تم میں نہ کوئی کمتر ہے نہ برتر ہے۔ برتر وہی ہے جس میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ میرے رفیقو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لشکر نئے جوش اور نئے ولولے سے منزلیں طے کرتا اراغون کے مرکزی شہر سارگارسا پہنچتا۔ ارد گرد کا علاقہ بہت خوبصورت تھا، دفاع کے لحاظ سے شہر بہت مضبوط تھا۔ موسیٰ نے شہر کو محاصرے میں لینے سے پہلے ایک سالار کو یہ کہہ کر آگے بھیجا کہ قلعے والوں سے کہے کہ خون ریزی کے بغیر دروازے کھول دیے جائیں۔ اگر مقابلہ کیا گیا اور ہم نے قلعہ سر کر لیا تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خود دروازے کھول دو گے تو ہر رعایت اور نرمی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ سالار نے آگے جا کر اعلان کیا، اگر یہیں سے چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا،
اس قلعے کو سر کرنے کے خواب اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم خونریزی نہیں کرنا چاہتے۔ سالار نے کہا، ہم خونریزی کرنا چاہتے ہیں۔ اوپر سے جواب آیا، وہ ریڈرک مر گیا ہے جسے تم نے شکست دی تھی، یہاں کوئی ریڈرک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر کھڑے تمام آدمیوں نے بڑا بلند قہقہہ لگایا۔ واپس آ جاؤ، موسیٰ بن نصیر نے گرجدار آواز میں اپنے سالار کو واپس آنے کا حکم دیا۔ شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ شہر کی فوج نے باہر آ کر دلیرانہ حملے کیے اور اندلسی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ شہر کی فوج کے ایک دو دستے باہر آتے، لڑتے اور دروازوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ تمام تر اندلس میں اندلسیوں کے لڑنے کا یہی طریقہ تھا۔ سارگاسا کی فوج نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، جس سے مسلمانوں کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ آخر یہی طریقہ دفاع سارگاسا فوج کو لے ڈوبا، لیکن چند ایک مجاہدین کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ تاریخ میں ان کی تعداد 50 اور 60 کے درمیان لکھی گئی ہے۔ ایک پرتگالی تاریخ نویس نے ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ لکھی ہے۔ ان کی تعداد 50 تھی یا 100 تھی۔ انہوں نے جانبازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ محاصرے کے 8ویں یا 9ویں روز جب شہر کے 2 دروازے کھلے اور اندر سے گھڑ سوار نکلے تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس وقت تک کم و بیش 400 گھڑ سوار ایک دروازے سے باہر آ چکے تھے اور دوسرے دروازے میں 300 کے لگ بھگ پیادے نکل آئے تھے۔ ابھی ان کے پیچھے اور سوار اور پیادے آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تیر اندازوں کو آگے کیا گیا۔ تیروں کی بوچھاڑوں نے سواروں کو اور پیادوں کو گرایا بھی اور بھاگنے پر مجبور بھی کیا۔ واپس دروازوں کے اندر جانے والے دروازوں میں پھنس گئے۔ انہوں نے اندر جا کر دروازے بند کر لینے تھے۔ اس موقع پر 50 یا 100 جانباز مجاہدین نے حیران کن کارنامہ کر دکھایا۔ وہ ان سواروں اور پیادوں میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ دروازوں کے اندر جانبازوں نے مارکا لڑا اور دروازے بند نہ ہونے دیے۔ وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان دروازوں پر حلہ بول کر اندر چلا گیا۔ شہر کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان جس قہر اور غضب سے اندر گھسے تھے اس کے سامنے شہر کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ بہت خونریزی ہوئی اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر کی بچی ہوئی فوج کو اس کے افسروں سمیت قید کر کے اسے تمام حقوق اور مرات سے محروم کر دیا۔ شہریوں پر تاوان اور جزیہ عائد کیا گیا۔ موسیٰ نے نہایت تیزی سے شہر کی انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جو سب کے سب مسلمان تھے۔ کسی یہودی اور عیسائی کو حکومت میں شامل نہ کیا گیا۔ شہر کا سب سے بڑا حاکم جو پورے صوبے کا حاکم تھا، حسین بن عبداللہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کی حیثیت گورنر جیسی تھی۔ حسین بن عبداللہ کا نام اس وجہ سے آج تک تاریخ میں زندہ ہے کہ اس نے سارگاسا میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی جارحانہ قیادت، صلاحیتوں اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا اور سارگاسا سے آگے بڑھے۔ قتلونا اور ویلنشیا 2 بڑے شہر فتح کیے۔ 2 صوبے گلیشیا اور الیتریاس رہ گئے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں صوبوں کے عیسائی گورنر خود مختار بن بیٹھے ہیں اور وہاں عملاً حکومت پادریوں کی ہے جنہوں نے لوگوں پر مذہبی جنون طاری کر رکھا ہے۔ یہ علاقے کوچ اور پیش قدمی کے لیے وادی الحجارہ اور وادی اراغون جیسے دشوار گزار تھے۔ دریا بھی، چھوٹی بڑی ندیاں اور نالے بھی تھے، گھنے جنگلات بھی تھے، کٹے پھٹے بنجر میدان اور سنگلاخ وادیاں بھی تھیں۔ موسم کا کچھ اعتبار نہیں تھا، کہیں تیز و تند آندھی مجاہدین کو آگے بڑھنے سے روکتی تھی اور کبھی طوفان باد و بارہ ان کے قدم اکھاڑنے اور حوصلے توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ بپری ہوئی سیلابی ندیوں نے، نالوں نے اور دلدل نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں بدلنے کو بہت جوش مارا، لیکن اللہ اکبر کے نعرے، رات کی چمک اور کڑک کا منہ چراتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔